वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है जिससे कि आसमान भर जाएं, जमीन भर जाए और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है वो सब भी, और उसके बाद हर वो चीज जिसे तू चाहे कि वो भर जाए, यानी तेरी तारीफ से भर जाए। ऐ वो जात जो तारीफ और बुजुर्गी के लायक है, जो तू अता फरमाए उसे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू रोक दे उसे कोई देने वाला नहीं, और किसी साहिब हैसियत को उसकी हैसियत तेरे यहाँ कोई फायदा नहीं दे सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना के साथ दुआ का आगाज करना चाहिए। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की कितनी हम्द करे, इतनी हम्द कि जिसको न गिना जा सकता हो और न शुमार किया जा सकता हो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हम्द का, सना का, तस्बीह का, तारीफ का, जिक्र का, बुजुर्गी और अजमत का मुस्तहिक है। और सना का मतलब होता है खूबसूरती के साथ किसी की तारीफ करना, मदाह करना, किसी को खूबसूरती के साथ मुत्तसिफ करना, उसके अच्छे औसाफ बयान करना। और मश्क कहते हैं अजमत और इंतहा दर्जे का शरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जब किसी को इनाम देने का, कुछ अतिया देने का इरादा कर लेता है तो उसकी मेहरबानी और उसके फजल और उसके रहमत को कोई रोक नहीं सकता। और अगर वो किसी से अपनी नेमतें रोक ले तो फिर कोई और दे नहीं सकता। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिह। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोल दे तो उसे कोई बंद करने वाला नहीं, और जिसको वो बंद कर दे तो उसके बाद उसे कोई भेजने वाला नहीं। तो इससे क्या पता चलता है कि हर चीज का मालिक सिर्फ एक अकेला अल्लाह ही है, वो ही सब कुछ कर सकता है। लिहाजा अगर हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो, तो हमें किसकी तरफ रुजू करना चाहिए? सबसे पहले किसकी याद आनी चाहिए? सबसे पहले किसका जिक्र करना चाहिए? एक अल्लाह का, क्योंकि सारे मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ उसी के पास है। हम आमतौर पर दुनिया में जो रिसोर्सफुल पर्संस होते हैं उनकी तरफ रुजू करते हैं। मसलन अगर किसी के पास ज्यादा दौलत है, या किसी के पास ज्यादा इल्म है, या कोई नेकी या तकवा है, तो हम समझते हैं कि ये हमारे मसाइल हल कर देंगे। हालांकि उनमें से किसी के पास कोई भी ऐसी सख्त नहीं कि वो किसी के मसाइल हल कर सके। किसी का रिसोर्सफुल होना किसी को फायदा नहीं दे सकता, बाज़ औक़ात खुद उसको भी फायदा नहीं देता, बल्कि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो इंसान अपने ही कुव्वतों से भी फायदा नहीं उठा सकता। आपने देखा होगा कितने ही ज़हीन लोग होते हैं लेकिन अपनी जहानत को ज़ाया कर देते हैं। कितने ही इल्म वाले होते हैं जो अपने इल्म पर अमल नहीं करते, अपने इल्म को ज़ाया कर देते हैं। कितने ही दौलतमंद ऐसे होते हैं कि जो अपनी बीमारियों की वजह से, अपनी तकलीफों की वजह से अपनी दौलत से कोई फायदा नहीं उठा सकते। ना वो मर्जी का खा सकते हैं, ना मर्जी का पहन सकते हैं, और ना मर्जी से कहीं जा सकते हैं। हालांकि बेशुमार दौलत उनके पास होती है लेकिन वो उससे फायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि जब तक अल्लाह की मर्जी ना हो, जब तक अल्लाह की रजा ना हो, अल्लाह की तरफ से इज़्न ना हो, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने जब काबतुल्लाह की तामीर कर ली तो उसके बाद जो दुआ की वो क्या थी? ऐ हमारे रब, और हमें अपने लिए फर्मा बरदार बना, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फर्मा बरदार बना, और हमारे इबादत के तरीके हमें दिखा, और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। इसी तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खास तौर पर दुआ की कि ऐ हमारे रब, इस शहर को अमन वाला बना दे, और मुझे और मेरे बेटों को इससे बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें। उन्होंने इस चीज का दावा नहीं किया कि मैंने ये घर अल्लाह की इबादत के लिए बनाया, शिर्क और शिर्क वालों को छोड़कर आया हूँ और यहाँ ये घर आबाद किया है, अब तो हम शिर्क से महफूज हो गए, और अब मैं भी और मेरी औलाद भी अपने बलबूते पे हम अब शिर्क नहीं। उन्होंने अपने आप पर भी एतमाद नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा चूंकि मैं तो शिर्क से बचने के लिए आग में भी कूद पड़ा तो मुझ पे शिर्क कहाँ असर कर सकता है। नहीं, जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला नहीं बचाता तो कोई भी नहीं बच सकता। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लिहाजा उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे भी बचा ले और मेरे बच्चों को भी बचा ले कि हम बुतों की इबादत करें। यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए तो उस वक्त उन्होंने क्या दुआ की? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का जिक्र सबसे पहले किया, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल कलिमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह निजात की कुंजी है, जन्नत की कुंजी है।
جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے۔ یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے۔ یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر سے اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی، میں تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا، اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کرے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتے کرتے دعا کیا مانگی کہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا، کیونکہ ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک طرف ہمیں توحید خالص حاصل کرنے کی دعائیں کرنی ہیں اور اس کا اقرار کرنا ہے اور اظہار کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو جو دعا کے میں نے ابتدائی لیکچرز دیے تھے تو اس میں نے دعا کی 3 قسمیں بتائی تھی، اور اس میں سب سے پہلی قسم دعا کی کیا تھی؟ توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کا اگر آپ تکرار کر رہے ہیں، صرف اپنی توحید کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ سب سے بڑی دعا ہے، یہی دعا ہے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ہی انحصار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اسی کے سپرد کر رہے ہیں۔ انسان دعا کب کرتا ہے؟ جب اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، جب اس پر کوئی غم ہوتا ہے، جب وہ کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، جب اس کو کوئی مالی معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں جو مشکل ہو جاتے ہیں، تو ایسے اوقات میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اور جب ہم صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں کہ اور کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور کوئی مددگار ہی نہیں، اور کوئی کارساز ہی نہیں، اور کوئی دکھ دور کرنے والا ہی نہیں، اور کوئی مشکل سے نکالنے والا ہی نہیں، تو دراصل ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رنج و غم سے نکلنے کی دعا کیا بتائی گئی؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اس میں مانگا تو کچھ نہیں، صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا، اپنی توحید کو خالص کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کا زبان حال سے اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی یہ بے بسی، لاچارگی، تکلیف، پریشانی صرف ایک اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اپنی توحید کو خالص کرتے چلے جاتے ہیں، اتنا ہی آپ اللہ کو راضی کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو چیز ناراض کرتی ہے وہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب چیزیں معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پھر جب ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے چلے جاتے ہیں تو دراصل کس چیز کی نفی کر رہے ہوتے ہیں؟ شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک طرف لا الہ ہے کہ کوئی بھی الہ نہیں، میرے نزدیک کوئی بھی بڑا نہیں تجھ سے، کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی حاجت روا نہیں، کوئی بھی مشکل کشا نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہر خیر کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، اسی سے مدد طلب کرتا ہوں، وہی میرا اصل مددگار ہے۔ اور جتنا زیادہ دل کے ساتھ آپ اس کلمے کو پڑھیں گے اور پکاریں گے اور اپنی تکلیف میں آپ کچھ بھی نہیں کہتے سوائے اس کے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بیمار ہیں، دکھی ہیں، اور اس کے کہنے میں آپ دیکھیں اگر آپ کا منہ نہیں کھلتا تھا تب بھی آپ کی زبان اس کلمے کو ادا کر سکتی،
یعنی آپ کو اسے بولنے کے لیے نہ اپنے ہونٹ ہلانے پڑتے، نہ اپنے حلق کو تکلیف دینی پڑ، کچھ بھی نہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور آپ دیکھیں اگر آپ پریشان ہو، دکھ میں ہو، غم میں ہو، مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو، تو بس صرف اتنا پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا اللہ، اور شرک سے بیزاری کا اظہار شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہی آپ اپنی توحید کو خالص کریں گے آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے، وہ سیدھا کرنے والا ہے۔ ہم سمجھتے کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے کو سلجھا سکتے ہیں، نہیں، یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے۔ تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ و جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی، ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ تکبر کی انتہا ہے۔ تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو، میں ہی تمہارا الہ ہوں، تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا۔ تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لی، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی۔ بتا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ، عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا، اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا۔ تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا۔ مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دے گی، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے، یہی تو شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے، کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں۔ وہ ان کے نام کے نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے۔ تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں۔ پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا، سورہ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں جنوں کا سردار بچا لے۔ نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوچھتے، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے، اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں۔ اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہے الواحد الاحد، اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، وہو السمیع البصیر۔ امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے، جیسا کہ بتوں کے پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں۔ یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں
تو یہ بھی شرک ہو جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی، اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء پر، صحیفے، رسولوں پر کتابیں نازل کی. بڑی بڑی کتابوں کے نام تو ہم سب کو معلوم ہیں، اور اس سب کے آخر میں ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ قرآن حکیم بھیجا، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا. اور آپ کیا تھے؟ چلتا پھرتا قرآن تھے. جو کچھ آپ نے قرآن میں سے تعلیم دی اس پر خود عمل کر کے بھی دکھایا. لہٰذا ہمارے لیے ہدایت کے دو بڑے سرچشمے ہیں، ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسرے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی حدیث. قرآن مجید میں احکامات ملتے ہیں اور ان کی عملی تفسیر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. آپ کا دن کیسے ہوتا تھا، آپ دن کیسے گزارتے تھے، ہمیں اپنے دن کیسے گزارنے چاہیے، اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اس کے بارے میں ہمیں ضرور رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. اس دنیا میں رہتے ہوئے کامیابی کے راستے کون سے ہیں اور حقیقی کامیابی کس چیز کا نام ہے، یہ ہم سب کو معلوم بھی ہونا چاہیے اور اس کی یاد دہانی بھی ہوتی رہنی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر وہ بات بتا دی ہے جس کی ہمیں اس زندگی میں ضرورت ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں رہنمائی چاہیے، وہ رہنمائی ہمیں فراہم کر دی گئی ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج امت کی اکثریت اس رہنمائی سے غافل ہے. ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی دنیاوی تعلیم، سکولز میں، کالجز میں، اور کرنی بھی چاہیے، کیوں نہ کی جائے. امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ اس کے افراد ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں، علم کے میدان میں، تحقیق اور ریسرچ کے میدان میں بہت آگے ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمند. تو ستاروں پہ کمندیں تو مسلمانوں کو ڈالنی چاہیے تھی، لیکن افسوس یہ کہ آج ہم اس میدان میں بھی پیچھے ہیں. تو اس لیے جو بھی بچیاں آج یہاں حاضر ہیں، میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ وہ اپنی تعلیم کے میدان میں خوب محنت کریں، اور جتنا ان کو آتا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں. اپنی تھنکنگ کو بہت ہائی رکھیں اور بہت آگے تک کے لیے سوچیں. یہ مت سوچیں کہ اچھا میں میٹرک کر لوں یا ایف اے کر لوں یا بی اے کر لوں اور جب رشتہ آئے، شادی ہو جائے تو بس پڑھنا لکھنا چھوڑ دوں، جو کہ ہمارے معاشرے کا عام طور پر ٹرینڈ بن چکا ہے. کہ لڑکیاں اس وقت تک تعلیم حاصل کرتی رہتی ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی، اور شادی ہو جاتی ہے تو کتابیں بند کر کے رکھ دی جاتی ہیں. حالانکہ میں سمجھتی ہوں کہ شادی کے بعد انسان کو زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ اب وہ علم حاصل کرے، کیونکہ شادی کے بعد کی زندگی ایک عملی زندگی ہوتی ہے، اور عملی زندگی کے لیے عملی رہنمائی بھی بہت ضروری ہے. بہرحال زندگی کا کوئی بھی حصہ ہو، ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری کامیابی، ہماری فلاح صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم آخرت میں کامیاب نہ ہوں اس وقت تک کامیاب نہیں ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے ہم کتنا بھی آگے نکل جائیں، کتنی بھی ڈگریاں ہوں ہمارے پاس، کتنا بھی مال ہو، کتنی بھی زندگی کی عیش و عشرت ہمارے پاس ہو، لیکن اگر اللہ ہم سے راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں. انسان کی اصل خوش قسمتی، انسان کی اصل سعادت اور اس کی محنتوں کا صلہ اس کے رب کے پاس ہے. لہٰذا ہماری ہر کوشش کی ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوں. قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آتا ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. جنت سے کم کسی چیز پہ راضی نہ ہو. آپ اپنی کوششوں کو صرف یہاں تک نہ رکھیں کہ ہمیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ مل جائے، اچھی جاب مل جائے، اچھا پروفیشن ہو، عزت ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اینڈ دیٹس اٹ. یہ سب چیزیں تو ہم سے چھٹ جائیں گی. انسانوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اپنی قبر میں تو کوئی کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. یہ تو سب دنیا کی کامیابیاں ہیں، اور یہ دنیا کی کامیابیاں ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، یہ آخرت کا گھر ہی تو دراصل زندگی ہے. وہاں جو زندگی ملے گی جنت میں، اس کو تو کبھی ختم ہونا ہی نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا ابدا، یہ الفاظ بار بار آپ کو قرآن مجید میں ملیں گے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی تڑپ
लगन, दुआ, कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इस दुनिया में रहते हुए जो भी करूं मुझे उसका बदला आखिरत में जरूर मिले। और ये उसी वक्त हो सकता है जब हम अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों पे चल के अपने अमाल को अच्छा करें। क्योंकि नेक अमल सिर्फ वो नहीं होता जिसको हमारा दिल नेक कहता है, नेक अमल वो होता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेक करार दिया है, जिसके अंदर इखलास हो और इत्तिबा हो, इखलास के अल्लाह के लिए हो और इत्तिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो। फिर इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में ईमान वालों को खिताब करके फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू रकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, रुकू करो, सजदा करो और अपने रब की इबादत करो और नेकी के काम करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो एक मोमिन की कामयाबी तो इसमें है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो और उसका रब उससे राजी हो और रब ने जो अहकामात उसको दिए हैं इताअत के, इबादत के, उनको पूरा करके जाने वाला हो। तो सबसे पहला काम जो इस आयत में हमें बताया गया वो नमाज का क़याम है। रुकू और सजदे करो, फिर अल्लाह की इबादत करो, फिर नेकी के तमाम काम करो जिसमें अल्लाह की इबादत के अलावा सिला रहमी यानी रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, मेहमान नवाजी, बीमार पुरसी, मोहताजों और गरीबों को खाना खिलाना और दीगर अच्छे अखलाक शामिल हैं। तो कामयाबी के लिए ये तमाम काम जरूरी हैं, इसलिए हमें इन सारे कामों को उस तरीके पर करने की जरूरत है जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखा दिए हैं। हम सब देखते हैं कि दिन का आगाज हम रात को सोने के बाद जागने से करते हैं। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप दिन के मुख्तलिफ कामों के बारे में कुछ बातें जिक्र करूंगी। आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, अपने पास टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि आपने क्या क्या करना है। यानी सबसे पहले सुबह के वक्त क्या करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स सुबह के वक्त उठता है तो अपने नफ्स का सौदा करता है, फिर या तो उसे आजाद करता है या उसे हलाक करता है। यानी हर शख्स हर रोज एक तिजारत करता है जिसमें या तो वो फायदा उठाता है या वो नुकसान उठाता है। हर रोज हमें दिन के 24 आवर्स मिल जाते हैं और 24/7 यानी पूरे हफ्ते में हमें हर रोज 24 आवर मिलते हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन 24 आवर्स को बेहतरीन तरीके से गुजारते हैं और फिर वो कामयाब हो जाते हैं, उनका सौदा नफा बख्श होता है, वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। और कुछ लोग इन्हीं 24 आवर्स को जाया करके दुनिया में भी नुकसान उठाते हैं और आखिरत में भी नुकसान उठाते हैं। तो इसलिए हमें 24 आवर्स हमारे सिक्योर हो जाएं और हमारी कामयाबी का रास्ता इनसे तय हो जाए। सबसे पहली चीज जो आंख खुलते ही हमें करनी चाहिए वो है सुबह की दुआ, जिसका आगाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सब तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मरने के बाद जिंदा किया और उसी की तरफ दोबारा लौटना है। अब आप देखिए कि यहाँ पर जिंदगी और मौत की बात की जा रही है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि अन्नौम अखुल मौत, कि नींद मौत की बहन होती। जिस तरह नींद में इंसान कुछ देखता नहीं, कुछ सुनता नहीं, इसी तरह मौत के बाद भी इंसान का देखना सुनना खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए कि कुरान मजीद से हमें पता चलता है कि हम जब रात को सोते हैं तो हमारी एक रूह ले ली जाती है। इसी वजह से वो रूह आप देखें कि जहां जहां जाती है, जो जो कुछ देखती है, उसका एक कनेक्शन इंसान के साथ भी होता है। तो इसी की बिना पे हम ख्वाब देखते हैं और बाज़-औक़ात वो इंसान जो है वो बहुत सफर तय कर रहा होता है, जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं उनसे जाके मिल रहा होता है। तो ये दरअसल रूहों की मुलाकात होती। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला जिंदगी देता है उसकी रूह वापस उसके जिस्म में सुबह जागते ही लौटा दी जाती है, और जिनकी मौत नींद के अंदर लिखी होती है उनकी रूह वापस नहीं आती। इसीलिए आपने जरूर ये सुना होगा कि फलां शख्स सोया तो फिर उठा ही नहीं, क्योंकि उसकी वो रूह जिस पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था वो उसको वापस नहीं दी गई। तो याद रखिए, हमारी जिंदगी और हमारी मौत टोटली अल्लाह सुब्हानहू तआला के कंट्रोल में है। इसलिए हर रोज जब सुबह हमें जिंदगी का एक और दिन मिलता है तो हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि मुझे एक और दिन मिल गया, और फिर खुश होना चाहिए कि मुझे अपनी आखिरत की कमाई के लिए मजीद वक्त मिल गया है। और याद रखिए कि जब इंसान शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। जो बंदा शुक्रगुजार होता है, ग्रेटफुल होता है, उसकी नेमतों में इजाफा होता चला जाता है। फिर आप देखिए कि हम
عام طور پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم اللہ کی تعریف کیوں کریں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تصویر بیان کر رہی ہے. اگر یہ پہاڑ اور یہ درخت اور یہ پھول اور پھل اور یہ پتے اور یہ تمام چیزیں اللہ کی تصویر کرتی ہیں تو پھر ہم پیچھے کیوں رہیں؟ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے افضل المخلوقات بنایا ہے، باقی چیزوں کو ہمارے لیے بنایا ہے. اگر آپ کے گھر پہ لگا ہوا درخت اللہ کی تسبیح کر رہا ہے اور آپ سو ہی رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر اللہ کے نزدیک وہ درخت زیادہ اچھا ہے جو اس کی تعریف کر رہا ہے، یا وہ انسان جو شیطان کے بہکاوے میں آ کے غافل ہو کے نماز کے وقت میں سو رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ساتوں آسمان اور زمین اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور جو بھی ان میں چیزیں ہیں وہ بھی، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر وہ اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. یعنی انسان کو ان کی زبان نہیں معلوم، ان کی تسبیح کا طریقہ نہیں معلوم. بے شک وہ ہمیشہ سے بردبار نہایت بخشنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت انسانوں کو معاف کر دیتا ہے کہ جس وقت ساری کائنات اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، سارے فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں ایک انسان جس کو اختیار دیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دے دی ہے، وہ اپنی چوائس سے اللہ کی عبادت کرے تو ساری مخلوق سے افضل ہو جاتا ہے. اور جب وہ اللہ کی دی ہوئی اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو ساری مخلوقات سے زیادہ نچلا ہو جاتا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. اسفل سافلین، سافل کہتا ہے نیچے گرنے والے کو، اور اسفل جو سب سے نیچے جا گرے. جب ساری کائنات اللہ کا ذکر کرے گی اور انسان نہیں کرے گا تو انسان تو پیچھے رہ جائے گا نا. اس کو تو عزت اسی میں ملے گی کہ وہ اپنی چوائس سے یہ سب کچھ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں. تو اس لیے جو نعمت بھی آپ کو ملے اس پر الحمدللہ ضرور کہیے. حدیث میں آتا ہے الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے. اتنا بڑا کلمہ ہے یہ کہ اللہ میں تیری تعریف کرتی، تیری حمد و ثنا کرتی. پھر اسی طرح اگر انسان پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتا ہے، ایک گھونٹ، اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اب آپ صبح کے وقت اٹھ گئے، صبح کے وقت اٹھ کر آپ نے دعا پڑھی، زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا. اب اس شکر کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ نماز فجر ادا کریں. تو اٹھنے کے بعد پہلا کام نماز فجر ادا کرنا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے ساتھ ہی نماز فجر کا وقت چلا جاتا ہے، تو اس کو ودن ٹائم، ودن لمٹس ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے. فجر کی نماز جو ہے یہ عمل کی پہلی بنیاد ہے. اس وقت آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں یا اپنے نفس کے بندے ہیں. جو نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں اٹھ کے، اور جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہیں کیا تو اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن کے لیے یہ وعدہ ہے کہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائے. اور جس نے ان نمازوں کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کر دیا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں، وہ چاہے تو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے. لہٰذا نماز کو معمولی چیز نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد فرشتوں سے بندوں کا حال پوچھتے ہیں کہ جب تم گئے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے نا ہمارے دائیں بائیں کرامن کاتبین ہیں، 2 فرشتے ہیں. ان کی ڈیوٹی 24 آور کی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی 12 آور ہوتی ہے، اور یہ فجر اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی تبدیل کر دیتے ہیں. جو فجر کے وقت آتے ہیں وہ عصر کے وقت تک ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ سارا لکھ کر واپس لے جاتے ہیں، اور وہاں سے نیکسٹ فریش فرشتے آ جاتے ہیں جو اگلے وقت کے لیے پوری رات کے لیے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اور پھر وہ فجر کے وقت واپس جاتے ہیں اور نئے فرشتے فجر کے وقت ہمارے پاس آ جاتے ہیں. جب یہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. تو جو شخص فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کی ڈیلی رپورٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہت بہترین جاتی ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے. پھر آپ دیکھیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بھی کس کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں. اگر نماز درست ہوئی
تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اور اگر نماز درست نہیں تو سارے اعمال میں بگاڑ آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھی۔ اور پھر نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق کا وعدہ بھی کرتے ہیں۔ فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب کاربند رہیے، ہم تم سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی تمہیں رزق دیں گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اپنی عبادت صحیح طور پر کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ نماز سے انسان کے گھر میں برکت آتی ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کرنی چاہیے اور گھر والوں کو بھی اس کا حکم دینا چاہیے۔ فجر کی سنتوں کو کبھی نہ چھوڑیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے، یعنی فجر کی سنتیں بہتر ہیں اس سے پوری دنیا سے۔ اگر آپ کو پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ 2 رکعت نماز سنت ادا کریں، اور اگر سنت کا اتنا بڑا اجر ہے تو پھر فرض کا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے فجر کے وقت سوئے رہنے کی مذمت ہے، فجر کے وقت سونا درست نہیں۔ ایک آدمی جو رات سے لے کر صبح تک سوتا رہا، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا تھا۔ اب شیطان بھی ہم نے نہیں دیکھا اور اس کا پیشاب بھی نہیں دیکھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو بات درست ہوگی، کیونکہ آپ صادق اور امین تھے۔ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، سبھی مانتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس شخص کے اوپر خوب نحوست طاری ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ لیٹ اٹھتے ہیں، نماز نہیں ادا کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو پھر آپ کی طبیعت سارا دن بوجھل رہتی ہے۔ پھر آپ کی کوشش یہ ہو کہ نماز خشوع کے ساتھ پڑھے۔ خشوع کا مطلب نماز میں رونا دھونا نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگ نماز میں بہت روتے ہیں لہٰذا ان کی نماز زیادہ خشوع والی ہے۔ ایسا نہیں، رونا خشوع نہیں ہوتا، بلکہ دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ یعنی نماز میں ہمیں ہلنا نہیں چاہیے، دائیں بائیں نہیں ہونا چاہیے، ایسے بھی جھوم جھوم کے بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز میں سٹل بالکل ساکت کھڑے ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بیٹھا رہے کہ یہ شخص شاید یہ کوئی پول ہے یا کچھ اور ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، اس سے خشوع آتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں نماز میں خشوع کیسے لائیں؟ بس یہ سوچ لیں نماز پڑھنے سے پہلے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی، پھر اپنے رب سے سرگوشیاں کریں، چپ کے باتیں کریں، یعنی نماز کے الفاظ ادا کریں۔ خشوع کے بغیر نماز ایسے ہی ہے جیسے روح کے بغیر جسم۔ خشوع نماز کی روح ہے، اور کامیاب ہونے والے مومنوں کی صفت یہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، چنانچہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہا ہے۔ لہٰذا جب آپ نماز میں ہوں تو بہت سکون کے ساتھ کھڑے ہوں، رکوع میں جائیں تو ٹک جائیں پھر کھڑے ہوں، سجدے میں جائیں تو ماتھا اور ناک آپ کا زمین پر ٹک جائے اور تسبیحات پڑھیں، ہر ہڈی اپنی جوڑ پر آ جائے اور پھر آپ سیدھے کھڑے ہوں۔ یعنی یہ نہیں کہ آپ رکوع میں گئے ہیں ایسے جلدی سے نیچے ہوئے پھر کھڑے ہو گئے پھر جلدی سے سجدہ۔ کئی لوگ تو دونوں سجدے بس ایک ہی دفعہ سر رکھ کے 2 دفعہ مار کے اٹھ جاتے ہیں، یہ تو سجدہ نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے سامنے کھڑے، نماز میں یہ سوچ ہمارے اوپر چھائی رہے، غالب رہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور اجر کو بھی سامنے رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی کوئی سجدہ کرتے ہو تو اللہ اس سجدے کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، ہر سجدے کی وجہ سے ایک درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے تمہاری ایک خطا بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یاد رہے گی یہ بات، سجدے سے کیا ملے گا؟ ایک درجہ بلندی، یعنی پہلے جنت میں جہاں مقام تھا اس سے اوپر ہو گئے، اوپر اوپر اوپر۔ اور کیا ملتا ہے؟ ایک خطا مٹ جاتی ہے، ایک غلطی صاف ہو جاتی۔ نماز کے بعد فوراً مصلی سے نہیں اٹھے، بیٹھے رہے، ذکر اذکار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے اس مصلی پر بیٹھے رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور بے وضو نہ ہو، یعنی وضو نہ ٹوٹے، تو فرشتے تمہارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ تو کیا کرنا چاہیے پھر؟
اپنی جگہ پر تھوڑی دیر بیٹھ کے تسبیحات کر کے دعائیں فرشتوں کی لے کے پھر اٹھیں۔ اب یہ جو تسبیحات ہے نا دو طرح سے ہیں، ایک تو ہے 33 بار 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر آخری بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یوں کہنے سے 34 دفعہ ہو جاتا ہے، اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اپنی تسبیح پوری کر لی۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں اور آپ کو جلدی کسی کام سے جانا ہے تو پھر آپ کتنی دفعہ پڑھ لیں؟ 10 دفعہ۔ کیا پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 دفعہ چھوٹی انگلی کو پریس کریں گے، یا چھوٹی انگلی جو ہے وہ آپ کے انگوٹھے کے ساتھ لگے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو نمبر یاد رہے گا، سبحان اللہ 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 سبحان اللہ، اور پھر سبحان اللہ پورے 10 ہو گئے۔ تو 10 بار تینوں تسبیحات پڑھ لیں، 10 بار سبحان اللہ، 10 بار الحمدللہ، اور 10 بار اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 خصلتیں یا 2 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ ان کی پابندی کر لے تو جنت میں داخل ہوگا، اور وہ بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو زبان کی ادائیگی کے اعتبار سے 150 بار ہے، اور مجموعی طور پر 5 نمازوں کے بعد جو عمل ترازو میں رکھا جائے تو 1500 ہے۔ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجر لکھا ہے آپ کے لیے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھتے، چھوڑ کے اٹھ جاتے، کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ 2 منٹ 2 بھی نہیں لگتے۔ ہم اپنا سیل فون میں جا نماز کے ساتھ رکھ کے بیٹھتے ہیں، جو سلام پھیرا فٹافٹ فون اٹھا لیا، اور اگر ہمارے کام کا کوئی میسج نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی مل جائے وہ چلا لیتے ہیں، اور اتنے بڑے خیر اور خزانے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اگر انگلیوں میں تسبیح کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا، انگلیاں گواہ بچ جائیں گی، لہذا خوبصورتی کے ساتھ انگلیوں کو استعمال کرنا ہے، جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی۔ یعنی دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے، مرنے کے بعد بھی جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کا پسندیدہ ہوگا، اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوشخبریاں بھی سنائی ہیں، اس کے لیے آسانیاں بھی کی ہیں۔ اور یہاں پر کیا آسانی کی گئی ہے کہ جب یعنی انسان اپنی ان چیزوں کو پابندی سے پڑھے گا تو پھر اس کے لیے جنت کا رستہ آسان ہو جائے گا۔ اچھا، قیامت کے دن ہماری انگلیوں سے بھی سوال ہوگا، تو جب ہم ان پہ ذکر کریں گے تو یہ ہمارے حق میں بولیں گی۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، ہم سے کلام کریں گے ان کے ہاتھ اور پاؤں۔ پھر ہر نماز کے بعد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اگر آپ کو وسوسے ستاتے ہوں، شیطان پریشان کرتا ہو، آپ کو کوئی تکلیف بیماری ہو، تو آپ یہ تینوں کل ہاتھ پہ پڑھ کے پھونک مار کے ہاتھ میں چہرے اور سر اور بازو اور ان سب پر خود ہی پھیر لیا کریں۔ اس سے آپ بہت اچھا فیل کریں گے، بہت لائٹ فیل کریں گے۔ اگر آپ کو کوئی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے، آپ کو کوئی بیماری ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں۔ پھر صبح کے اذکار پوری توجہ کے ساتھ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ اللہ کو زیادہ یاد کیا کرو؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ یس، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔ تو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا، پوری تسبیح ہے 100 دفعہ پڑھنا چاہیے، پڑھنے والا جو ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور تسبیح جو ہے یہ ڈپریشن کا علاج بھی ہے، انسان کے دل کا غم دکھ پریشانی بھی ختم ہوتی ہے اس سے۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں لائے گا، قیامت کے دن اس سے زیادہ افضل عمل کسی کا بھی نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہو۔ پھر اسی طرح اگر ہو سکے، جیسے بزرگ خواتین ہوتی ہیں تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر۔ جو اسکول کے بچے تو ظاہر ہے انہیں اسکول جانا ہوگا، تیاری کرنی ہوگی، لیکن تیاری کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ پھر اسی طرح یہ صبح شام کے اذکار ہے نا، یہ بھی بڑے فائدے کی چیز ہے۔
صبح شام کے اذکار کے بارے میں شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ صبح شام کے اذکار اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس قدر وسیع عظیم کہ اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صبح شام کے اذکار دل اور روح کی غذا ہے، دل میں سکینت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، راحت اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ اذکار دنیا اور آخرت میں سلامت رہنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص یہ اذکار پڑھے گا وہ سلامت رہے گا۔ پھر یہ خیر و برکت کا دروازہ کھولنے والے کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح جو شخص صبح کے وقت ان کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے خیر و برکت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان شر کے واقع ہونے سے پہلے اور واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ بھی بنائے، یعنی ذکر کو۔ پھر آپ دیکھیے کہ ذکر کرتے ہوئے انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے، اس کی مہربانی کو یاد کرتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے عزت کے ساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور پھر یہ ذکر جو ہے یہ انسان کے لیے دشمن کے مقابلے میں جیسے زنا ہوتی ہے نا، ویسے ہی ہے۔ صبح شام کے اذکار کے بعد آپ قرآن مجید کھولیں، چاہے ایک صفحہ پڑھیں چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کے وقت کا قرآن اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی اپنی سہولت کے مطابق قرآن مجید کا کچھ حصہ ضرور پڑھے۔ قرآن غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تلاوت سے اجر ملتا ہے، ایک حرف کے نتیجے میں کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ الف لام میم یہ بھی قرآن کے حروف ہیں۔ صرف یہ کہنے سے الف لام میم کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں؟ جی ہاں، 30 نیکیاں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر وقت ہو تو اسکول جانے سے پہلے آپ تھوڑا سا ترجمے سے قرآن ضرور پڑھ لیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے دینی تعلیم جو ہے باقاعدہ کسی مدرسے میں داخل ہو کر نہیں لی، لیکن ان کے مدرسوں میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے بہت سی کتابیں میں نے اپنے والد سے پڑھی۔ اور ہمارا یہ پڑھنے کا اسٹڈی ٹائم کون سا ہوتا تھا؟ فجر کی نماز کے بعد۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اتنا بابرکت وقت ہے کہ اس میں آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کریں گے تو بہت جلدی نمٹ جاتا ہے۔ اور جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے بہت کھلا ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب تو خیر موبائل کے ذریعے ویسے بھی ساتھ ہوتا ہے، اگر آپ نے قرآن مجید کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی اور اس میں بک مارک بھی ہوتا ہے، جتنا آپ پڑھ لیں ایک دن وہاں بک مارک لگا دیں، پھر آگے اور اس طرح آپ پڑھتے چلے جائیں۔ قبر میں جب انسان کو لٹایا جائے گا، ہم سب نے جانا ہے نا قبر میں، اس میں تو کسی کو شک نہیں، ہم نے مرنا تو ہے ہی، انسان ہمیشہ کے لیے یہاں آیا نہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو جب دفناتے ہیں قبر کے اندر رکھتے ہیں تو قرآن جو ہے وہ بندے کے سرانے کی طرف آ جاتا ہے، سر کی طرف، اور پھر فرشتہ جب اس کو عذاب دینے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہوں، اور پھر تلاوت قرآن کا جو ثواب ہوتا ہے وہ اس جگہ پر آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ جب فرشتہ سامنے سے آتا ہے تو صدقہ اس کو پرے دھکیل دیتا ہے، اور جب اس کے پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو مساجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز اشراق، یہ ہمارے جسم کے 360 ہڈیوں کا کیا ہے، یعنی اس کو پڑھ کے گویا ہم ایک ایٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اس لیے جیسے رات کے نوافل اہمیت رکھتے ہیں اسی طرح دن کے نوافل بھی اہمیت رکھتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا وقت ضرور نکالیں، ہمارے جسم کا صدقہ ہے۔ ہم میں سے ہر روز تو ہر شخص صدقہ نہیں کر سکتا، اتنے پیسے تو نہیں ہوتے سب کے پاس، لیکن اگر آپ یہ 2 نفل پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے بدن کا صدقہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ اسکول میں جاتا ہے یا نہیں، زندگی کے ہر موڑ پر کیا کرنا چاہیے؟ اپنے لیے علم نافع میں اضافہ کرنا چاہیے۔ اچھی کتابیں پڑھیں، ماشاءاللہ آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں، آپ کے پاس لائبریریز ہیں، آپ لائبریریز سے اچھی کتابیں نکلوائیں اور ان کا مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اور پاکیزہ رزق، طیب رزق اور عمل قبول ہونے والا یہ نصیب کر۔ تو علم نافع کیا ہے؟ علم نافع وہ نفع مند علم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔
لہٰذا اسکول کالج میں جو بھی آپ چیزیں ایسی پڑھ رہی ہیں جو آپ کو آئندہ زندگی میں کام آنے والی ہیں تو وہ علم نافع ہے. پھر اس میں دینی علوم بھی آ جاتے ہیں, دنیاوی علوم بھی آ جاتے ہیں. اور پھر یہ کہ علم کی سیکھنے اور سکھانے کے لیے اپنے اوقات مقرر کریں. ہر وقت کتابیں لے کے نہ بیٹھے رہیں. گھر والے کو کسی کام کے لیے بلائیں اور آپ کو مجھے تو پڑھنا ہے اور ان کو کتابیں دکھا کے تو پھر آپ آرام کریں, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. پھر ناشتے کی باری آتی, ناشتہ ضرور کریں, اگرچہ کھجور ہی کھائیں. بہت سے بچے اسکول میں بھوکے چل پڑتے ہیں اور پھر کینٹین پہ آ کر جیسی تیسی چیزیں کھا لیتے ہیں, بس پیٹ بھر لیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ گھر سے ناشتہ کر کے چلے گئے, اور خاص طور پہ لڑکیوں کو کیلشیم کی بہت ضرورت ہوتی, اگر آپ 1 کپ دودھ اور 2 کھجوریں بھی کھا کے گھر سے آ جائیں تو دوپہر تک آپ کا گزارا ہو سکتا ہے, کام چل سکتا ہے. لیکن اس سے جو دونوں چیزوں سے آپ کو انرجی ملے گی, آپ کی قوت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کرے. یعنی دودھ کو کھا بھی سکتے اور پی بھی سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ جم جاتا ہے, بازو کا دودھ دہی بن جاتا ہے, تو اس کو کھا لے اور دودھ کو پی لے. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے سے پہلے کیا کرے. آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ بسم اللہ. آغاز میں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الحمدللہ. اگر شروع میں یاد نہیں رہا تو پھر کیا کرے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ. ٹھیک ہے. کھانا کھڑے ہو کے کھانا چاہیے یا بیٹھ کے؟ بیٹھ کے. چلتے پھرتے چیزیں اٹھا کے منہ میں نہ ڈالے, ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیں اور پھر کہیں بیٹھ جائیں اور پھر اطمینان سے کھاتے بھی رہیں اور ساتھ پڑھتے بھی رہیں. پھر دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے یا بائیں ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے. ہر لقمہ اور ہر گھونٹ لے کر کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی حمد بہت پسند ہے. پھر آپ دیکھیے کھانا کھانے کے بعد کی دعائیں کس کس کو آتی؟ ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کڑے ہیں. جس کو نہیں آتی, آپ لوگ کے ذہن بہت زرخیز ہیں, بہت جلدی آپ یاد کر سکتے ہیں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کھانے کی دعائیں لے کے ان کا پوسٹر جو ہے وہ آپ گھر کی کسی وال پہ لگا لیں, جو کچن میں کھانا کھاتے ہوئے آپ کی نظر اس پہ پڑے, اور پہلے سے ہی تیاری کر لے کے, کیونکہ اتنی ایج جب ہم نہیں نا کچھ پڑھتے تو پھر ہمیں پڑھنے کی عادت بھی نہیں ہوتی. تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ دعا پڑھیں. جو شخص یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتی. سبحان اللہ, یعنی غیر حول منی ولا قوہ, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دی جاتی. سبحان اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ میں کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, اور ہم ایک اس کا شکر ادا کر دیتے ہیں کہ اللہ آپ نے مجھے کھانا دیا, آپ کا رزق ہے, میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی اس کو لانے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. پھر اسی طرح صبح صبح ایک نیت کرے, اور وہ کیا ہے؟ حیاتی کلہ للہ, میری ساری زندگی میرے رب کے لیے, اللہ کے لیے ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ میں وہ کام کروں گی جن سے میرا رب راضی ہوگا, اور ان چیزوں کو چھوڑ دوں گی جن سے میرا رب ناراض ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے کام کون کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ کن کاموں کو پسند کرتا ہے؟ اور ہمیں تو ٹپس میں بتانا چاہیے, 1 2 3 4 5 جلدی جلدی جلدی. ٹھیک ہے, شاباش, ٹھیک ہے, بالکل. اور ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور ساری مخلوق سے احسان کرنا, ہر بندے سے اچھی طرح پیش آنا, دوسروں کو معاف کر دینا, والدین کا احترام کرنا, ٹیچرز کا احترام کرنا, پیٹھ پیچھے بری بری باتیں نہیں کہنا. پھر اسی طرح اور بھی جتنے جانوروں کے ساتھ احسان. پھر اسی طرح پودے زیادہ سے زیادہ لگانا. پودا لگانے کا کیا ثواب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اور ہماری زندگی میں پودوں کا کتنا بڑا عمل دخل ہے, آپ سب پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں. کتنے زیادہ انوائرمنٹ ایشوز ہو گئے ہیں, اور وہ زیادہ درخت کٹنے کی وجہ سے بڑی بڑی آبادیوں پر کالونیز بن گئی ہیں اور درخت کاٹ دیے گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو خالص کریں کہ اللہ میری زندگی آپ کے لیے, اور پھر ہم ایمان کے ساتھ خوبصورت بنے. یعنی بہت سے لوگ صرف میک اپ سے خوبصورت بننا چاہتے ہیں, ہمیں ایمان کے ساتھ. ایمان ہوتا ہے دل میں, اور جو دل میں ہوتا ہے وہ چہرے پہ آتا ہے. اگر ایمان دل کے اندر خوبصورت ہے نا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ چہرہ اس کو ریفلیکٹ نہ کرے. پھر اسی طرح قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ روح کی غذا اب تک آپ دے رہے تھے اس کو, اب جسمانی طہارت کا بھی خیال کرے. پاک صاف رہنے والوں کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ شاباش, ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. کس کو نہیں چاہیے اللہ کی محبت؟ ہمیں سے ہر شخص کو چاہیے ہوتی ہے. لہٰذا اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکیزگی کا اہتمام کریں گے. پھر آپ دیکھیے کہ طہارت میں جسم, ناخن, بدن, سکن, بال, ان سب کی طہارت کا خیال کرنا چاہیے. مسواک کرنا,
مسواک کرنے کے کیا فائدے آپ میرے کو بتائے گا؟ جی، منہ کی پاکیزگی اور رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، شابش۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی کثرت سے مسواک کرتے تھے کہ دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تھے تو وضو سے پہلے آپ مسواک کیا کرتے تھے، وضو سے بھی پہلے مسواک، پھر وضو کے بعد کی دعا۔ اس کے پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ جو شخص وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ دعا بھی ساتھ ہی لگا لے۔ ایک قرآنی دعا ہے اور ایک مسنون دعا ہے۔ وضو کے بعد اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اتنی مختصر سی دعا ہے اور کتنا اچھا اکرام ہوگا۔ پھر اذان اگر سنتے ہیں تو اذان کا جواب دینا ہے، اور اذان کا جواب دے کر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ اذان سنتے ہیں اور کسی ایک، کیونکہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے ایک وقت میں سارے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ایک کی بھی سمجھ نہیں آتی بعض اوقات تو، لیکن جو ایک سمجھ آ جائے اس کو سن کر آپ جواب دے دیں تو پھر ہر اذان جو ہو رہی ہے اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اپنے رب کے ساتھ اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کرے، رب پر بھروسہ کرے، کوئی غم کی خبر سنے، کوئی پریشانی کی سنے، کوئی تکلیف ہو، کوئی مزری ہو، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، مشرق و مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو اپنا کارساز بنا لو، اس کو اپنا مددگار بناؤ۔ پھر اپنے اندر توکل پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، یعنی پوری طرح توکل کر لو، تو وہ تمہیں اسی طرح روزی دے گا جس طرح وہ پرندوں کو دیتا ہے۔ صبح کو وہ بھوکے پیٹ اٹھتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے جاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ہر نعمت عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ہر طرح کے حالات میں پر امید رہیں، ہر طرح کے حالات پہ پر امید رہنا، مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی کیا ہوتی ہے؟ جی، تو مشکل سے مشکل معاملہ بھی آ جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے اس کو حل کرنا۔ پھر اپنا کام کاج شروع کرے، چاہے گھر میں کچن میں کام کرنا ہے یا کوئی اور کام کرنا ہے، ساتھ ساتھ غور و فکر جاری رکھے، اور اس سلسلے میں خصوصی طور پر قرآن مجید کو نہیں بھولے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اور غور و فکر ہے اس کے بارے میں بہت سی آیات آتی ہیں۔ اپنا کام کاج کرتے ہوئے خوب ذکر کرتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ۔ پھر ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے۔ استغفار کے بھی فائدے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو، یقیناً وہ بہت معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر برستی ہوئی بارش اتارے گا، وہ مالوں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ سارے فائدے کس سے ہیں؟ استغفار کرنے، استغفر اللہ۔ ویسے تو استغفار کے کئی صیغے ہیں، لیکن کم از کم اگر ہم استغفر اللہ بھی کہتے رہیں، اللہم اغفر لی بھی کہتے رہیں، اللہ مجھے بخش دے بھی کہتے رہیں، تو انشاءاللہ اس کے بہت سے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ پھر ایک اور بات یہ کہ وقت کا بہتر سے بہتر استعمال کریں۔ جو آپ کے پڑھنے کے، اگر آپ اسکول کالج جاتے ہیں، کوئی کلاس نہیں چھوڑیں، اپنے ٹیچرز کی رسپیکٹ کریں، جو وہ کہتے ہیں وہ کر لیں۔ بعض ٹیچر ذرا سخت ہوتے ہیں، مائنڈ نہ کریں، ان کی سختی زندگی میں آپ کو بہت فائدہ دے جائے گی۔ اپنے سارے دن کو پروڈکٹیو بنائیں۔ پروڈکٹیو ڈے کیسے گزرتا ہے؟ پورے دن میں جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی لسٹ بنا لیں، اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں یہ میں نے کیوں کرنا ہے۔ بے سوچے سمجھے کاموں میں ہاتھ نہ ڈالیں، پلان کر کے کام کریں، اور جو کام ایسے فضول میں ہو جاتے ہیں ان کی بھی لسٹ بنا لیں، ان پہ غور کریں کہ کیا واقعی اس کی ضرورت ہے، اور جن کاموں سے آپ کو نقصان ہوا، کوئی جھگڑا فساد ہوا یا کوئی اور غلط چیز ہو گئی، اس کی بھی لسٹ بنا لیں۔ اب ان میں سے 3 طرح کے کام ہو گئے نا، ایک ہے بامقصد، ایک ہے بے مقصد، اور ایک ہے نقصان دہ۔ نقصان دہ کاموں پہ تو کراس لگا دیں، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، فتنہ فساد، تو قریب بھی نہیں جانا۔ بے مقصد باتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ وہ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں، لغو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو بھی کوئی کام کرنا ہو اس کا ایک اینڈ ٹائم ضرور رکھے کہ اتنے بجے تک مجھے یہ کام مکمل کر لینا ہے۔ جیسے ہوم ورک کرنا ہے آپ کو، تو اپنا اسکیڈول اس طرح کا بنائیں کہ مثلا مجھے شام کے 6 بجے تک اپنا ہوم ورک پورا کر لینا ہے۔ پھر اسی طرح بعض کام ہمیں مشکل لگتے ہیں، اس کے لیے روٹین بنائیں۔
یہ نہیں کہ کبھی کوئی کام شروع کر لیا کبھی کوئی کر لیا. صبح سے شام تک آپ کا روزانہ کا ایک ٹائم ٹیبل ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کچھ دنوں میں آٹو پہ آ جائیں. اس میں آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی. آپ نے جتنے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے, جو بھی آپ کے بامقصد کام ہوں گے, ایک تو تھے نا نقصان دہ, ایک بے مقصد اور ایک بامقصد, تو جو بامقصد کام ہے ان کی آپ کے سامنے لسٹ ہوگی, لہٰذا آپ ان کی روٹین بنا لیں, ان کی عادات پختہ کر لیں کہ یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی میں لازماً لے کر آنی ہے. پھر کچھ چیزیں ہمارے نفس میں بڑی بھاری ہوتی ہیں, تو اپنے نفس کا تزکیہ بھی کرتے رہیں, یعنی اپنے اندر کی صفائی کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم ظاہر میں بھی اگر نہائے نہ اور میلے کپڑے پہن کر ان کے اوپر پرفیوم چھڑک لیں تو کیا ہوگا, کسی کو خوشبو نہیں آئے گی. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اگر خوشبو لگانی ہے تو پہلے نہائیں. تزکیہ جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے جس کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں, ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ. تخلیہ خا کے ساتھ ہے, تحلیہ ہا کے ساتھ ہے. تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا, یعنی اپنے اندر سے وہ چیزیں نکال کے اس کو خالی کر لے جو آپ کو پنچ کر رہی ہیں, تکلیف دے رہی ہیں, بادر کر رہی ہیں, جو آپ کی بے چینی کا سبب بنتی ہیں, اضطراب کا سبب بنتی ہیں, ان سب کو باہر نکالیں. بدگمانیاں, حسد, نفرت, بغض اور اس طرح کی ساری چیزیں. اور تحلیہ کہتے ہیں, تحلیہ عربی میں کہتے ہیں زیور کو, آرنامنٹ, یعنی اپنے آپ کو کیا کریں, سجائیں, پھر اپنے اوپر خوبصورت چیزیں رکھیں بھی, پہنے بھی ان کو, یعنی اچھی عادات اپنائیں بھی. خراب عادتیں نکالتے جائیں زندگی سے اور اچھی عادتیں ڈالتے جائیں, صرف ظاہر میں نہیں بلکہ دل کے اندر بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا. اہل ایمان کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہوتا ہے, لہٰذا مشکل حالات ہوں, تنگی تکلیف کے ہوں, وہ خوش رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارا رب ہے, وہ رب پہ توکل کرتے ہیں. ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے, وہ کسی کے ساتھ خار نہیں رکھتے, کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے, کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں رکھتے, جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر ایک عجب طرح کا سرور اور اطمینان اور خوشی ہوتی ہے. اور اس کے لیے انسان کو اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح من تزکا, وہ تو کامیاب ہو گیا جس نے پاکیزگی اختیار کر لی. ایک اور جگہ آتا ہے قد افلح من زکاہا, وہ کامیاب ہو گیا جس نے اس کو پاک کر لیا. پھر آپ دیکھیں دن کی 5 نمازوں کی آپ نے حفاظت کرنی ہے. نماز قبر تک ساتھ جاتی ہے, اس کی حفاظت کرنا ہے, کیونکہ جب آپ قبر میں جائیں گے وہ آپ کی حفاظت کرے گی. دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے, نماز کی حفاظت کرنی ہے, اور جب آپ قبر میں جائیں گے تو نماز آپ کی حفاظت کرے گی. جب عذاب آنے لگتا ہے نا قبر میں, سر کی طرف قرآن آ جاتا ہے, ایک طرف نماز آ جاتی ہے, ایک طرف روزہ صدقہ خیرات پاؤں کی طرف آ جاتا ہے, اور بندے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں اور ہر طرح کے عذاب کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں. پھر اسی طرح نماز میں صرف فرض نہ پڑھیں, سنتیں اور نفل بھی پڑھا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ ہر کام, جو بھی آپ کام کر رہے ہیں نا دن بھر میں, اس کو اچھے طریقے سے کریں, عبادت سمجھ کر کریں کہ مجھے اس پر بھی اجر ملے گا. کیا اگر آپ کی والدہ آپ سے پانی کا گلاس مانگتی ہے اور آپ ان کو پانی پلاتی ہیں, آپ کو ثواب ملے گا؟ کوئی بہت ثواب ملے گا. اس لیے جب امی بلائیں فوراً اٹھ کر جائیں, آپ عبادت کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ بلائے تو نماز کی طرف جائیں, آپ کیا کر رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. اگر چھوٹا بھائی رو رہا ہے اور اس کو آپ سے کوئی کام ہے تو کیا کریں, اس کی بات سنیں, کیوں رو رہے, امی مصروف ہے, وہ اس کو بہلا نہیں سکتی, آپ اس کو اٹھا لیں, آپ اس کو بہلا لیں, آپ اس کا خیال رکھیں, یہ بھی عبادت ہے. اگر گھر کی صفائی کرنا ہو تو یہ کیا ہے, یہ بھی عبادت ہے, کیونکہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اگر کھانا پکانا پڑے تو یہ بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والا کام ہے. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 24/7 جتنے بھی آپ کام اچھے اچھے کریں گے وہ سب عبادت ہے, وہ سب آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو رہا ہے. اور پھر آپ دیکھیں, یہ نہ کہا کریں وہ فلاں بہن بھی تو نہیں کرتی میں کیوں کروں, یہ نہیں کہنا آپ نے. وہ بھائی نہیں کرتا میں کیوں کروں, نہیں, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلے. وہ نہیں کرتا نہ کرے, مجھے کرنا ہے, میں جا رہی ہوں کرنے, دوسرے سے پہل کرے اور نیکی کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حصہ ڈالیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے فرمایا آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شخص کے لیے
ایک ही दिन में ये सारी खसलतें जमा हो जाएं, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। फिर आप देखिए कि जहाँ अच्छे अच्छे काम करने ना आपने, वहां अल्लाह की नाफरमानी से भी बचना है। कई दफा गलत आदतें पड़ जाती हैं, जैसे सेल फोन पर, लैपटॉप पर फजूल फहश चीजें देखना, आंखों का भी गुनाह होता है। कानों से ऐसे म्यूजिक सुनते हैं, उसका भी गुनाह होता है। लिहाजा क्या करना है, ऐसी चीजों को छोड़ देना है, नफ्स से जिहाद करना है। और गुनाहों को इंसान उसी वक्त छोड़ सकता है जब उसके सामने जहन्नुम होता है कि मुझे जहन्नुम में नहीं जाना, मैंने आग में नहीं जाना। फिर जिस इंसान से भी मिले, सलाम में पहल करें, मुस्कुरा के मिले, आप अच्छे अखलाक वाले होंगे। और जिनका अखलाक अच्छा है, वो मीजान में जब नेकियां तोली जाएगी तो सबसे भारी नेकियां अखलाक की होगी। सबसे बड़ा हक आपके वालिदैन का आप पर है। वालिदैन को खुश करें, उनको हक करें, उनकी पेशानी चूमें, उनका हाथ पकड़ के किस करें। आज आप सब ने घर जाकर क्या करना है, अपनी अम्मी को हक करना है, जाके अस्सलाम वालेकुम गले मिले जाके। आज मैं एक लेक्चर सुन के आई, ये मेरी इबादत है और उनको नाराज नहीं करना। अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ नेकी जो है, कई बार कुरान मजीद में अल्लाह की इबादत के बाद वालिदैन के साथ अच्छे सलूक का हुक्म देते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा हमारे लिए कुर्बानियां की होती है। तकलीफ उठा के पेट में रखा, तकलीफ उठा के जन्म दिया, तकलीफ उठा के दूध पिलाया, तकलीफ उठा के नैपियां साफ की, तकलीफ उठा के नहलाया दिलाया खिलाया पिलाया, तकलीफ उठा के स्कूल भेजा, मुश्किल से पैसे कमाए और फीसें दी। उनके बहुत एहसान है हम पर। और हम बड़े होके कहते हैं आपने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने ही तो किया है। और कौन करता है हमारे लिए? जो माँ बाप करते हैं। और अगर वो जिंदा नहीं है, दुनिया से जा चुके हैं, उनका आप पर हक है कि उनको आप रोजाना दुआओं में याद रखें। हर नमाज के अंदर वालिदैन के लिए दुआ करना ना भूलें। जो रब्बी जल्दी पढ़ते हैं तो वो तो कहते हैं रब्बना अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। उसके बाद ये दुआ भी शामिल कर लें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। फिर आप देखें, सारे इंसानों के लिए खैर का बायस बने, बायसेस खत्म कर दें। ये फलां है, ये फलां है, ये ऐसा है, ये नहीं। हमें अपनी जान से हर एक को फायदा पहुंचाना चाहिए। अगर कोई अच्छा नहीं भी तो वो खुद जिम्मेदार है अपने अमल का। हमें सबके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। फिर अगर कोई मांगने वाला आपसे कुछ मांग ले तो क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। नहीं है तो क्या करना चाहिए? कोई अच्छी सी बात कर लेनी चाहिए। डांटना नहीं है। वो गाड़ियों के पास आके नॉक कर लेते हैं ना, वो फिर ये तुम लोग ने क्या काम बनाया, वो हर वक्त मांगते रहे, ऐसा कभी नहीं कहना। वो भी इंसान है। आज वो नीचे है, आप ऊपर बैठे हैं। सोचे अगर ये मैं होता यहाँ, फिर क्या करता? इसलिए हर इंसान के साथ मेहरबानी का सलूक करें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे में। अगर आप किसी इंसान के साथ मेहरबानी करेंगे, उसका बदला जरूर पाएंगे। हमारा रब कई गुना बढ़ा के बदला देता है। इसलिए कभी भी बुखल ना करें किसी के साथ अच्छा करने में, और वसीला रब के ऊपर छोड़ दें। मैंने इसका बदला उससे लेना है। इंसान क्या दे सकते हैं? इंसान इंसानों की मेहनतों और नेकियों का बदला नहीं दे सकते, वो रब ही दिया करता है। इसलिए अपने अमाल को रब के लिए खालिस कर लें। जहां भी हो खैर फैलाने वाले हो। खैरुन नासी मन यनफउन नास। अच्छे लोग वो होते हैं जो लोगों को नफा पहुंचाते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु। अल्लाह ने मुझे मुबारक बनाया जहां भी मैं हूँ। बरकतें ही बरकतें। तो बरकतें किन लोगों की होती हैं? जो जहां बैठते हैं लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। फिर पड़ोसियों का ख्याल करना है आपने। अगर हर रोज मुश्किल है तो वीक में एक दिन जरूर रखें कि आप अपने नेबर्स का भी ख्याल करें, वो किस हाल में है। कुछ पकाए तो उनके लिए भेज दें। अगर कोई बीमार है तो इयादत कर दें। घर में भी सलाम को आम करें। सलाम सिर्फ बाहर के लोगों के लिए नहीं होता, घर वालों के लिए भी होता है। आसपास के लोगों के साथ ताउन करें। और ये जहन में याद रखें, हर चीज लिखी जा रही है, हर चीज रिकॉर्ड हो रही है, हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज रिजर्व हो रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाकर खोल दी जाएगी। इंसान के हाथ में अमालनामा दिया जाएगा और उसको देख के कहेगा, मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सूरत कहफ की आयत है। इस किताब को क्या है, इसने ना कोई छोटी बात छोड़ी ना कोई बड़ी बात छोड़ी, हर चीज लिख ली। लिहाजा अपनी जबान की भी हिफाजत करनी है। बिला जरूरत बातचीत नहीं करनी, बेफायदा चीजों को छोड़ देना है, झूठ नहीं बोलना, किसी को अजियत नहीं देनी जबान से। इसके साथ साथ हर रोज सदका करने की आदत डालनी। चाहे आप एक बॉक्स बना लें, 1 रुपया ही अपनी जेब खर्च में से डालें। अगर नहीं है तो इशराक के 2 नफल जो हैं वो पूरे दिन का सदका हो जाएगा। फकीरों और मिस्कीनों का जरूर ख्याल करें। कल ही मैं एक जगह पर गई हुई थी जहां उन्होंने जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे थे उनको वहां से निकाल कर उनके लिए
اسکول بنایا، ان کے لیے مسجد بنائی، ان کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا، ان کے لیے یونیفارم کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کو وہ گھر بنا کر دے رہی ہیں۔ اب یہ ایک پروجیکٹ ان کا مکمل ہونے والا ہے تو ایک اور جگہ جا کر انہوں نے 150 بچے کو اور جھگیوں سے انہوں نے اسی طرح کے اپنے پائپ لائن میں رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے لیے کچھ کرے گی۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ کو اللہ پیسہ دیتا ہے وہ صرف اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتا ہے تو وہ معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو اوپر اٹھانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اپنی چیزیں اور ایکسٹرا چیزیں فقراء کو تقسیم کر کے ان کو خوشی پہنچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرض ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ پھر اسی طرح غصہ نہیں کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہیں ہونا، رشتہ داروں سے نہیں کاٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، وہ اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھے۔ کس کا دل چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو؟ ہم سب کا چاہتا ہے۔ کس کا دل چاہتا ہے اس کا مال زیادہ ہو؟ ہم سب کا چاہتا ہے۔ تو کیا کرنا ہے؟ اپنے رشتہ داروں سے، اور ابتدا کرنی ہے والدین سے، بہن بھائیوں سے، پھر خالہ ماموں چچا، ان کے بچے، ان سب سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ عید ہو، ویکینڈز ہو، خاص موقع ہوں، ان کو گھر بلا لیں یا ان کے پاس چلے جائیں یا فون کر لیں یا میسج کر دیں، لیکن ان سے ان کا حال چال پوچھتے رہیں۔ پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کرنے والے بنے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، درگزر کرو خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا۔ دوسروں پر ظلم کرنے اور مظلوم کی آہ سے بچے، دل کی سختی سے بچے، برے خیالات اور بدگمانیوں سے بچے، غیبت سننے سے بھی بچے، اور جو آپ کی غیبت کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کر لیں تاکہ وہ آئندہ سے نہ کرے۔ مصیبتوں اور مشکلات میں صبر سے کام لیتے ہوئے نماز سے مدد مانگیں، یعنی جب کوئی تکلیف کا وقت ہو تو اٹھ کے نماز پڑھ کے، نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، خاص طور پر ایگزامز کے دنوں میں۔ پریشانی اور غم میں لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ تنگی آ جائے تو آسانی کا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہیں ہو، اور رات کو سونے سے پہلے اذکار پڑھیں، دعائیں پڑھیں، اور زندگی میں کم از کم ایک بار قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے جا کے ملاقات کرنی ہے ہم نے قیامت کے دن، تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ تم نے اتنی کتابیں پڑھی تھی، میری کتاب کیوں نہیں پڑھی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ نو۔ اس لیے زندگی میں عربک میں بھی پڑھنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم نے پڑھنا ہے۔ بس نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ ضرور راستہ بنائے گا۔